अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। हमारे तमाम नाजरीन को साल नौ 2025 मुबारक हो। प्रोग्राम जमहूरियत के प्लेटफॉर्म से हमारी दुआ है कि पाकिस्तान इस नए साल में सही मानों में जमहूरियत देख सके और पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला हो सके। इंसाफ की मुतलाशी मुल्क की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ कल 2 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी में अपने मुतालबात पेश करने जा रही है। इस हवाले से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन के क़याम के मुतालबे से पीछे हट जाए। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम तहरीक के लिए एक बार फिर तैयार हैं। ये लोग शाम और बांग्लादेश की तरह हेलीकॉप्टर में भागेंगे। ये बात भी अहम है कि गुज़श्ता साल इमरान खान के खिलाफ अडयाला जेल में 4 केसेस का ट्रायल मुकम्मल हुआ। 3 केसेस में सजाएं हुई। एक केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा, अलकादर ट्रस्ट केस। चुनाचे ऐसा लगता है कि नए साल का जो इब्तदाई महीना है जनवरी, ये मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा साबित होगा। 20 जनवरी को अमेरिका में ट्रंप दूसरी बार इक़्तिदार संभाल रहे हैं और ये एक हकीकत है कि अमेरिकी पॉलिसियों के जो है वो कई लिहाज से पाकिस्तान समेत तमाम उसके इत्तेहादी जो हैं उन पर असरअंदाज होती है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात का मुस्तकबिल है वो भी इसी माह वाज़ेह होगा। इसके अलावा ये इतलात भी हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनका ट्रायल भी इसी माह मुकम्मल होगा और इस बात का भी इम्कान है कि वो इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन सकते हैं। यहाँ सवाल है कि क्या इमरान खान के खिलाफ फैज़ हमीद के सुल्तानी गवाह बनने की खबरें इमरान खान से कुछ खास मनवाने के लिए एक हरबा या वार्निंग हो सकती है? क्या तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम और इंतखाबी धांधली जैसे मामलात की तहकीकात के मुतालबे से पीछे हट सकती है? अगर PTI को उसकी क़यादत और कारकुनान की रिहाई के एवज़ कुछ मामलात पर खामोशी इख्तियार करना पड़े तो क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल हो सकता है? और अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर तहरीक इंसाफ का अगला लाहेअमल क्या होगा? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहादुर रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी लीडर भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। पहला दिन है नए साल का। अगर हम 9 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक देख लें, तकरीबन 3.25 साल का अरसा है। सोचा था आज से 3.25 साल पहले कि एक नया साल आएगा और ये हालात भी होंगे पार्टी के साथ? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल 3-3.5 साल में सिर्फ ये नहीं सोचा कि ये मेरी पार्टी के साथ ये सलूक होगा। अब तो लगता है ऐसे कि सांस लेना भी मुश्किल है, मूव करना भी मुश्किल है, उम्रे पे जाना भी नामुमकिन हो गया है। ID कार्ड और पासपोर्ट भी ज़ब्त कर दिए जाते हैं और आप जो लोग पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, जिनका जीना मरना मेरे लीडर इमरान खान की तरह और मेरी तरह है, पाकिस्तान के अंदर है, उनके ऊपर भी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे जो जहाँ तक फीलिंग्स होती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं है। ये वही वाली बात है जो आप खान साहब कहते होते कि स्टेटस को। फॉर एग्जांपल आपके बैकग्राउंड में जो कुछ वो गुजर रही हैं, शख्सियात की तस्वीरें गुजर रही हैं, मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ। एक के पोर्टफोलियो पे ये कि उनकी वालदा जब शहीद हुई तो वो कोई वसीयत लिख कर गई और वो पार्टी के चेयरमैन बन गए। दूसरी जो खातून की आपकी बैकग्राउंड में तस्वीरें गुजर रही हैं जी, वो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं और 13 करोड़ सूबे को इस वक्त CM बन के लीड कर रही हैं। मेरे सिर्फ सवाल ये है कि अगर इन दोनों को सियासत का हक है तो फिर ज़रताज गुल को सियासत का हक क्यों नहीं है? आप ज़रताज गुल को इमरान खान का साथ देने पे, और ये मैंने अपने बाई चॉइस किया है, मैं नवाज शरीफ को भी देखती हूँ, मैं शहबाज शरीफ को भी देखती हूँ, मैं और लीडरान को भी देखती हूँ, मैं मर के भी उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा एक कानूनी और एक मेरा अपना एक नज़रिया है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। अब अगर मैं इमरान खान की सियासत की वजह से मैं सियासत करना चाहती हूँ और मैं 1.5 लाख वोट लेकर डेरा गाजी खान से जीतना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्यों निशान इबरत बनाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मेरी जैसी खवातीन जो हैं वो सियासत में ना आए? आप चाहते हैं कि जब आप उनको क्या ये गलत तो नहीं है कि आपके इलाके से पहली बार कोई खातून दूसरी दफा जनरल सीट पे मुंतखब हुई है? जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। इससे पहले कोई खातून दूसरी बार जनरल सीट पे MNA नहीं बनी? नहीं, डायरेक्ट कोई इलेक्शन लड़ के जीत के आई भी नहीं है। पहले आप पहली खातून हैं? मैं पहली खातून हूँ जो दूसरी दफा डायरेक्ट इलेक्शन जीत के लड़के आई हैं, वो भी सरदारों को सीट पे नहीं, जनरल सीट पे। जी, जनरल सीट पे, और सरदारों को हरा के आई हूँ। तो अब जब मेरे लीडर इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले लिया है और वो काल कोठरी में इसमें बेगुनाह बोगस केसेस के अंदर बैठा हुआ है, वो चूंकि ख़ानदानों का मुकाबला कर रहा है, चूंकि वो एक पॉलिटिकल माफिया का मुकाबला कर रहा है, चूंकि वो एक पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करता है,
تو آپ نے اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یا ڈیٹیرنس کریٹ کرنے کے لیے یا نشانی عبرت بنانے کے لیے آپ نے اس کی پارٹی کو توڑا, اس شخص کو توڑنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو پابند سلاست کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہم جیسے لوگ ہیں جو اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, نہیں چھوڑنا, آپ اس سے زیادہ ہمیں کس چیز میں گھسیٹیں گے؟ بکری چوری سے لے کر, کار کے ڈگے میں گائے کی چوری سے لے کر آپ نے مطلب استغفر اللہ آپ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے کہ ہم نے اپنی قانون کے لوگوں کو یا رینجرز کے لوگوں کو شہید کر دیا ہے, جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اپنے کسی اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یا ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے. آپ نے ہمیں اس کے اندر بھی نامزد کر دیا. اور آپ جب ہمارے سامنے, آپ یقین کریں امیر, ہم شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں جب اڈیالہ جیل میں ہمارا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے, میرا بھی جیل ٹرائل چل رہا ہوتا ہے, جو ہمارے اوپر کیسز ہیں جو ہماری کوئی سنی نہیں جاتے اور ہمارے اوپر وہ فرد جرم عائد کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بے بسی سے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم پہ 9/11 کا واقعہ ڈال دیں, آپ کی مرضی ہے. آپ ہم بیک گراؤنڈ میں جا کے آپ کہہ دیں کہ آپ ہم پہ ڈھاکہ فال ڈال دیں 1971 کا, آپ کی مرضی ہے. آپ جو مرضی ہمارے اوپر ڈال سکتے ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب یہ کہ قانون کی حکمرانی اس وقت ادھر ختم ہو چکی ہے. تو بات صرف 3.5 سال کی نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی انسانی حقوق کی پامالی کا سال جو ہے یا کسی ملک میں منایا جائے گا, تو وہ میرے خیال میں سہرا پاکستان کو جائے گا کہ 2024 کا انسانی حقوق کی پامالی, کہ آپ نے اپنے نوجوانوں کو ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں دے دی, 10 سال کی قید بامشقت کی. آپ کا جب کور کمانڈر بلوچستان کہتا ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, جتنے بھی وہاں پہ گروپس ہیں ایگزیکٹلی ان سے مذاکرات کرنے چاہیے, مذاکراتی اینڈ حل ہے. ظاہری بات ہے امیر, اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں نا جنہوں نے پنجاب کا اور اس کا پنجاب کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے 27 لوگوں کو بلوچستان کے اندر قومی شاہراہ کے اوپر گولیاں ڈالی تھی. آپ ان سے بھی مذاکرات کریں گے؟ تو یہ تو انجینئر, ڈاکٹرز, ایڈوکیٹس تھے, آپ ان سے بات کر سکتے تھے. آپ ان کی سزائیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی. باقی کورٹس میں, دہشت گردی کی کورٹس میں ہو سکتی تھی, سول کورٹس میں ہو سکتی تھی, لیکن ظاہری بات ہے آپ نے ان کو سزائیں دی. پھر آپ نے چادر اور چار دیواری کو اپنے پامال کیا. پھر آپ نے تھوک کے حساب سے جیب کے اندر آپ نے FIR رکھی ہوئی ہیں کہ اگر جو جھنڈا اٹھائے تو اس کے اوپر دہشت گردی کی FIR ہے. جو 13 یا 14 اگست کو یا 14 اگست کو جشن آزادی منایا, آپ نے اس کے اوپر دہشت گردی کی FIR دے دی ہے. جو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آواز اٹھائے یا جو اپنی وفاداری تبدیل نہ کر رہے ہیں, آپ نے اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دیا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب انسانی حقوق کی ہر پامالی آپ نے کر دی, آپ نے چادر اور چار دیواری کو بھی توڑ دیا, آپ نے FIR کی ایک پوری ملک کے اندر ایک ہسٹری بنا دی ہے کہ آپ نے اس قدر FIR لوگوں کو اوپر کر دی ہے, آپ نے چادر اور چار دیواری کو بھی پامال کیا, آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں بھی چلا دی ڈی چوک میں. اس کے بعد آپ کے خیال میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے باوجود میری پولیٹیکل پارٹی مذاکرات کے اوپر بلیو کرتی ہے, میری پولیٹیکل پارٹی پاکستان کا جھنڈا اٹھاتی ہے, ڈیموکریسی میں کے اوپر بلیو کرتی ہے. ورنہ ہمیں گلہ نہیں ٹھہرتا ہوگا, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ ہمیں ووٹ لے کے 1.5 لاکھ ووٹ لے کے ہمیں ڈیرہ غازی خان سے یا پاکستان سے ہم مشکل کے باوجود ہم الیکٹ ہو کے نمائندے آتے ہیں, اور آپ ہمیں ایک قلم کی جنبش سے ایک FIR کے ذریعے ایک SHO اور ایک ASI میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ غدار ہیں. مطلب آپ اس طرح کے ہمارے اوپر ہمیں وہ کر دیں, کیا انسان کو فیل ہوتا ہوگا؟ تو میں تو کہتے 2024 کا سال پاکستان تحریک انصاف اور میرے لیڈر عمران خان کے نام, کہ آپ نے پھر بھی ظلم جبر کے باوجود جو آپ کے ساتھ ہوا, آپ نے پھر بھی بہادری کا ثبوت دے کے پاکستان کا علم اور آپ نے جمہوریت کا علم بلند کیا. آخر میں آپ نے پھر بھی کہا کہ چلو مذاکرات کرتے ہیں. وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سان, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی, یہ کچھ تو آپ کی غلطیاں بھی ہوئی ہوگی. آج چلیں اس کا اعلان نہ کرتی ہوگی پارٹی یا لیڈرشپ, کہیں تو اندر تو انسان خود احتسابی کرتا ہے. نہیں, ہمیں جو لوگ غلطیوں سے نہیں سیکھتے نا, جو خود احتسابی نہیں کرتے, جو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے, جو اپنی پارٹیوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے ہیں, وہ پارٹیاں اپنی مدت پوری نہیں کرتی, وہ ختم ہو جاتی ہیں. ان پارٹیوں کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ پارٹیاں ہمیشہ ڈیل کے اوپر بلیو کرتی ہیں. وہ یا پھر کار کی ڈگی میں جائیں گی, یا پھر وہ کالا برقع پہن کے جائیں گے, اور وہ یا فارم 47 کے ذریعے ہی ڈیل کریں گے. اس کے علاوہ الیکشن ان کے پاس راہ نہیں ہوتی. میری پارٹی میں خود احتسابی بھی ہے, اور کچھ چیزیں ساری باتیں ہمارے دل کے اندر بھی ہیں, کچھ ہمارے ساتھ بھی ہیں. خان آئے گا باہر تو ہم بھی وہ چیزیں سامنے رکھیں گے. میں فار ایگزامپل کبھی بات اس نوبت تک شاید نہ جاتی اگر ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوتی. نہیں, اگر کنفیشن نہیں کرنی ہے تو پھر مطلب میرے حرج بھی نہیں ہوتا, کوئی حرج نہیں ہے. میرے ساتھ ایک فیڈرل منسٹر کو لگایا گیا کلائمیٹ چینج میں, جو کہ آؤٹ آف پارلیمنٹ تھے, جنہوں نے الیکشن نہیں جیتا تھا.
دوسرا عثمان بزدار کو میرے ڈیرہ غازی خان تھے ان کو سی ایم لگا گیا. دونوں جس ٹائم پارٹی کے اوپر برا وقت آیا کسی نے ان کو پریس کانفرنس بھی نہیں کی, FIR بھی نہیں کی, وہ خود دوڑ لگا کے چلے گئے. لیکن ہم اسی پارٹی کے اندر کھڑے ہو کے ایک علم ہم نے بلند کیا ہوا, نہ ہم ملک سے بھاگیں نہ ہم نے ڈیل کی, سختیاں بھی برداشت کریں, جیل بھی چلے گئے. یہ بھی ایک غلطی تھی ایسے لوگوں کو عہدے دینا. تو اسے کہہ رہے نا اگر یہ کنفیشن کا ٹائم ہے تو دیکھیں انہوں نے وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھے, وہ غلط ہے, وفادار نہیں تھے. 2 دن پہلے یہ جو جنوبی کورین ایئر لائن کا حادثہ پیش آیا, اس حادثے کے بعد اس ایئر لائن کا جو ہیڈ ہے وہ میڈیا پر آیا. اس کا تو قصور نہیں تھا نا, وہ تو نہیں جہاز اڑا رہا تھا, لیکن اس نے سر نیچے جھکایا, اس نے قوم کے سامنے معافی کا اظہار کیا. قومیں تو پھر اس طرح آگے بڑھتی ہیں نا, پارٹیز بھی, کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو پھر بالکل. دیکھیں نہ قوم آگے بڑھ سکتی جب تک اپنی غلطیاں نہ مانے. آج میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے لیے میں آئی تھی. ہم نے وہاں پہ ان رائٹنگ ان کو ایجنڈا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ جو 26 نومبر کو ثانیہ ڈیچو کو جو آپ لوگوں نے گولیاں چلائی نہتے لوگوں کے اوپر, اس کے اوپر ہمیں انٹیریئر کمیٹی اور ہیومن رائٹس ہمیں رپورٹ دیں. آپ یقین کریں ابھی تک وہ ڈینائل کے اندر ہیں, وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اب میں کیا کروں کہ ڈیرہ غازی خان میں شفیق لنڈ کے قبر کے اوپر آزاد ثانیہ ڈی چوک 26 نومبر کی شہادت اس کے کتبے کے اوپر لکھی ہوئی ہے. کتبہ تو جھوٹ نہیں بولتا نا, اس کے گھر والوں صاحب جتنے ایفیڈیوٹ لے لیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتا نا. اس کی قبر کے اوپر تو آج بھی پاکستان تحریک کے انصاف کا جھنڈا ہے. یہاں ڈینائل ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کی شفیق لنڈ کی, وہ پھر ظاہری بات اس کے گھر والے اس کے اوپر زیادہ بیٹر بیچارے سٹیٹمنٹ دیں گے, لیکن اس کے گھر والوں کے یہ وہی شخص ہے جس کی ڈیڈ باڈی پہلے مل نہیں رہی تھی, دے نہیں رہے تھے, دے نہیں رہے تھے, مطلب ظاہری بات ہے بلیک میل کیا جا رہا تھا. تو کتبے جھوٹ نہیں بولتے, قبریں جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے اس کو نظریے کے اوپر گولی ماری, لیکن اس شخص کی قبر شفیق لنڈ کی قبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. اب اگر یہ ڈینائل آپ کریں گے, آپ ثانیہ ڈی چوک کے اوپر, ایون ماڈل ٹاؤن کے اوپر, 9 مئی کے اوپر اگر آپ جوڈیشل کمیشن کے جوابات نہیں دیں گے, آپ فری اینڈ فیئر انکوائری نہیں کرائیں گے, تو پھر ہم اور آپ سب یرغمال ہی ہوں گے. ہر شخص کو اس کی آڑ میں سزا دی جائے گی. کوئی چیز فیکٹس اینڈ فگر سامنے نہیں آئے گی, تو نہ قوم ڈینائل سے آگے بڑھے گی نہ پارٹیز ڈینائل سے بڑھیں گے. اور دیکھیں میری پارٹی میں تو پھر بھی بہت زیادہ خود احتسابی ہے. میری پارٹی میں تو چیزیں اب ہم نے آبزرو کی ہیں کہ کون حق کے اوپر کھڑا تھا, کون ڈٹ کے کھڑا. میں آپ کی اگزامپل دیتی ہوں. ایک میں نے آپ کو عثمان بزدار سیم کی مثال دی کہ کسی نے پوچھا بھی نہیں, خود چھلانگ لگا کے چلا گیا, عمران خان کا ساتھ چھوڑ گیا. دوسرا آپ خالد خورشید صاحب کو دیکھ لیں, 34 سال سزا, 34 سال. امیر دیکھیں انسان سوچتا تو ہے نا, ایک نوجوان لڑکا, اس نے الیکشن جیتا, سی ایم بنا, آپ نے اس کو سزا کے طور پر ہٹا دیا. ڈگری کی بنیاد پر, پہلے ڈگری نظر نہیں آئی, پہلے نظر نہیں آئی. اچھا فار ایگزامپل جب آپ نے اس کو ہٹا دیا, اب آپ نے اس کو 34 سال کی سزا دے دی. میرا صرف سوال ہے کہ کمپیریزن میں کیا اس پورے سال میں کسی گینگ ریپسٹ کو کوئی سزا ہوئی ہے؟ کیا اس پورے سال میں کسی ڈرگ ڈیلر کو, ڈرگ مافیا کو, قبضہ مافیا کو کوئی سزا ہوئی ہے؟ کیا اس ملک میں کسی دہشت گرد کو 35-34 سال کی سزا ہوئی ہے؟ میرا سوال ہے نا. آپ جب میرا نام ECL پہ ڈالتے ہیں یا آپ 35 سال کے لوگوں کو سزائے دے رہے, ان کمپیریزن ہم آپ سے پوچھتے ہیں, آپ نے القاعدہ کے سربراہ کے اوپر, اسامہ بن لادن کے اوپر یا کسی دہشت گرد کے اوپر آپ نے کتنی اس کے اوپر FIR دی تھیں, یا میرے اوپر 58 FIR سے آپ کی ایگو کو کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے؟ میں تو ملک سے نہیں گئی ہوں, میرا لیڈر عمران خان تو ملک سے نہیں گیا. تو ملک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ ہیومن رائٹس کو لوگوں کو انشور نہ کرا دیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. زرتاج گل صاحبہ, پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ ہی. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ سابق ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اور رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی شیلا رضا ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے گزرتے سال کی آخری ساعتوں میں کراچی میں پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی اور امن کا مطالبہ کرنے والے پرامن مظاہرین کو بزور طاقت منتشر کرنے کی کوشش کی, جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا. ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاست ہر بات پر ڈنڈا اٹھا لے گی تو کیا ایسے عمل سے نفرت اور اشتعال میں مزید اضافہ نہیں ہوتا؟ ایک طرف کراچی میں یہ کشیدہ صورتحال جاری تھی تو دوسری جانب آج ضلع کرم میں امن کے لیے ہونے والے جرگے کی حتمی بیٹھک میں اہم پیش رفت ہوئی اور کوہاٹ میں کرم کی صورتحال پر 3 ہفتے سے جاری گرینڈ جرگہ ختم ہو گیا, جبکہ فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے. معاہدے کے تحت فریقین قیام امن کے لیے حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے.
हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी फोर्स भी कायम करेगी जो कुरम के रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। ताहम फरीकैन की जानिब से बंकर्स खत्म करने और असलहा इंतजामिया के हवाले करने तक रास्ते नहीं खोले जाएंगे। खुदा का शुक्र है कि जिला कुरम के मामले पर फरीकैन में मुआहदा हो गया और मुतासरीन से इज़हार यकजहती करने वालों ने धरने खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। वगरना सिंध हुकूमत के तेवर तो ये थे कि मुजाहिरीन को हटाने के लिए मजीद ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। पुलिस चीफ के बाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी पुरअमन मुजाहिरीन को खबरदार कर दिया कि कराची की सड़कें यरगमाल बनाने नहीं दे सकते। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एक्शन होगा। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 के बाद पाकिस्तान में शिया आबादी के खिलाफ तशद्दुद में ड्रामाई इजाफा देखा गया। फायरिंग स्क्वाड का बसों को रोकना, मस्जिदों के बाहर बम धमाके, एक पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को बम से उड़ा देना, प्रोफेसर को गोली मार देना, ये सब पाकिस्तान के शिया मुखालिफ वाक़यात की बिगड़ती हुई तस्वीर है। क्वेटा की शिया हज़ारा बरादरी का तो इस बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया कि कई घरों में मर्द बाकी न रहे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली जनाब शैला रजा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपके वक्त का। कुरम के मामले पर पेशरफ तो हो गई, शुक्र है, और एक मुआहदा हो गया। आप इस मुआहदे को कैसे देखती हैं और कराची में जो धरने जारी थे उन्हें हटाने के लिए सिंध हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल क्यों किया? दो बातें हैं। मैंने आज शब्बीर साजदी जो कि MWM के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक वीडियो मैसेज वायरल हुआ है जिसमें वो तो बिल्कुल खुश नहीं है वहाँ के मायदे से। उन्होंने कहा ये पहली दफा हुआ कि हमें 5-5 घंटे लाके बिठाया जाता है और एक टाइप्ड हमारे सामने चीज लाके रखी जाती है। इससे पहले जो जरगे होते थे उसमें दोनों फरीकैन बैठते थे और वो आपस में आर्ग्यूमेंट करते थे और इस तरह होता था और वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा हमने कर दिया है लेकिन हमारे साथ जुल्म हुआ है और इस पे अमल नहीं हो रहा। तो ये तो एक उनका है। अब जो दूसरी आपने बात की वो ये है कि बड़ा सादा सा सवाल है मेरा कि जब वहां पर ये हादसा हो, अब रीजन उसका जितना पुराना है जितना पुराना नहीं है ये मेरा मसला नहीं है, मेरा सिर्फ एक सवाल है। वहां पे एक हादसा हुआ और छोटा हादसा नहीं था, सही है। बाकायदा प्लानिंग से हुआ। पहले 2 हमले हुए, फिर तीसरा हुआ जिसमें जो मुहाफिज थे उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई और ना ही उनमें से कोई की जाँ बहक हुआ। लेकिन मुसाफिर जो थे उनकी बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा और फिर लाशों की भी बेहुरमती की गई। एक वाकया हो गया। क्या ये लोगों की जानो माल की हिफाजत सूबाई हुकूमत का फर्ज है या नहीं है? ये वाकया हो गया, क्या इसके बाद आप सूबाई हुकूमत थे, आपका ये फर्ज नहीं था कि आप वहां जाते, लोगों की दाद रसी करते? आपने उन्हें खुला छोड़ दिया। वहां पे जाहिर है कि एक कातिल थे और दूसरे वो थे मजलूम जो मकतूल होते जा रहे थे। आप उन्हें छोड़कर इस्लामाबाद पे हमला आवर हो और वो तंजीम जिसने कराची में धरने लगाए वो उनके साथ थी वहां पे। उसके बाद भी असेंबली का इजलास हुआ और वो वहां भी आए और वहां पे भी कोई खास वो नहीं था। तो अब जबकि वहां पर हुकूमत के बकौल के जरगा हो रहा है, कानून तो है नहीं, वहां के लोग कानून को मानते नहीं, वहां की अदालत को मानते नहीं, वहां पे रेट नहीं है आपकी। तो अब आप सब जानते हैं कि जब तक वहां पे जरगा होगा जब ही वहां पे अमन आएगा। आपने उठा के सिंध बंद कर दिया, पूरा कराची में आप धरने दे के बैठ गए। फिर बड़े आजिजी से कहा गया कि आप किसी एक जगह बैठ जाएं। आपको 8-8, 9-9 लोग बैठे हुए मुंह पे ढाटे बांध के, कराची के मोमिनीन की आपको सपोर्ट नहीं है। चंद अशखास गिलगिती बल्ती हजारे आपके साथ बैठे, आपने 23 मुकामात पे धरने लगा। आप एम्बुलेंस रोक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पे इमदाद नहीं जा रही तो हम यहाँ से जहाज नहीं उड़ने देंगे। आपको मालूम है कि बच्चे उस दिन हमारी अपने घर की बच्ची रात के 3 बजे घर पहुंची है यूनिवर्सिटी से, तो बीमार भी थे। तो 23 मुकामात पे धरना जिसमें वो पब्लिक इतनी है भी नहीं, 8-8, 9-9 लोग बैठे हैं। आपसे हुकूमत दरखास्त कर रही है कि आप एक जगह बैठ जाए और हुकूमत कह रही है हम आपसे आके सॉलिडारिटी भी करेंगे लेकिन
اس معاملے کا حل جو ہے جب تک وہاں کے فریقین میں معاملات نہیں ہو جائیں گے وہیں سے نکلے گا. آپ وہاں پہ حکومت کا حصہ ہیں, یہاں پہ آپ دھرنے لگا رہے ہو. تو جب 4 دن ہو گئے ہیں اور رات میں بھی حکومت میں کمشنر صاحب گئے, میئر صاحب گئے, منسٹر صاحب گئے, ہمارے سینیٹر رہ چکے ہیں وقار مہدی زیدی وہ گئے, آپ سے درخواست کی کہ جناب آپ کم از کم صبح تک یہ دھرنے ہٹا دیں. آپ نے کہا ہٹا دیں گے, نہیں ہٹائے. لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. اتنا بڑا شہر کراچی ہے, ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. کامران چورنگی پہ جو آپ کا دھرنا ہے اس کے پاس کسی نے فرنیچر کو آگ لگا, آپ دھرنا لگایا ہوا ہے ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ, دونوں ٹریک بند ہیں, اس کے پاس امام بارگاہ ہے, بلاک 4A کی, وہاں پہ ٹارگٹ کر دیا گیا لوگوں کو. ہر قسم کے ایلیمنٹس ہیں. آپ کیوں اتنی چیز پھیلا رہے ہیں جب آپ کو تعاون بھی کیا جا رہا ہے؟ شہلا صاحبہ, جو آپ MWM کو یہ ان پر طنز کر رہی ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور آپ وہاں جا کے دھرنا دیں یا آپ اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں, تو آپ بھی تو نون لیگ کے اتحادی ہیں نا. اگر تحریک انصاف بطور صوبائی حکومت ذمہ دار ہے تو نون لیگ بطور وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. جتنا نون لیگ کے حصے کا کام ہے وہ انہوں نے نہیں کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تحریک انصاف نے تو انہوں نے بھی نہیں کیا. تو جو اعتراض یا طنز آپ MWM پر کر رہے ہیں وہ اعتراض یا طنز تو پیپلز پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اتحادی ہیں ادھر. ہاں, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں ہاتھ جوڑ کے, 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر صوبے کی ذمہ داری ہے. ٹیررزم بھی ہو تو صوبے کو مدد مانگنی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. کیا گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ نہیں ہے؟ جب گورنر نے اے پی سی بلائی تو بابانگ دہل CM صاحب نے کہا یہ ہم ناکام بنائیں گے. اس کے بعد بشرا بی بی پتہ نہیں کس کے ہاں 1 کروڑ روپے دینے گئیں. یہاں کے لوگوں کو آپ چیزیں نہیں پہنچا سکتے. میں تو پھر بھی سندھ گورنمنٹ کو سلام کرتی ہوں, سب سے پہلی امداد سندھ گورنمنٹ سے پہنچی. اور کیا وفاقی حکومت جیٹ بھیج کے وہاں پہ مدد نہیں بھیج رہی؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے ہاں قانون نہیں ہے, آپ کی رٹ نہیں ہے کہ اوکے فریقین بٹھاؤ. اب فریقین میں سے MWM کے ہی شبیر ساجدی جو جرگے کے ممبر بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جرگے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ دھرنا کیوں لگا رہے ہیں؟ میں تو وہ وقت یاد کرتی ہوں کہ جب ہماری دور حکومت تھی اور ہزارہ برادری پہ 2 ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تو سب سے پہلے MWM پہنچی اور ہماری حکومت سے لوگ گئے تو خورشید شاہ صاحب نے سب نے کہا کہ بھائی جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوگی. FC کے پاس سیکیورٹی تھی لیکن لاشیں رکھے لوگ بیٹھے تو ہم ان کے آگے سر جھکائے ہوئے. FC کے پاس کنٹرول تھا سیکیورٹی کا بلوچستان. تو ہماری تو گورنمنٹ گروا دی تھی آپ نے, MWM نے. آج آپ کو اتنے دنوں بعد آنسو آئے تو آپ نے سندھ میں دھرنے لگا دیے. آپ کا نمائندہ وہاں جرگے میں بیٹھ کے مطمئن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جھوٹا وعدہ کرتے, لکھا ہوا لے کر آتا ہے بیرسٹر صاحب. آپ وائرل ہو چکا ہے شبیر ساجدی کا اسٹیٹمنٹ جو ہے. میں نے بڑی مشکل سے نام یاد کیا, شبیر ساجدی MWM کا پشاور کے جنرل سیکرٹری, وہ اس جرگے کے ممبر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سائن کرا لیے اور وہاں پہ طالبان اور داعش کو لے آئے ہیں اور ہمیں ابھی تک کوئی امداد نہیں بھیجی ہے. تو ہمیں ہمارے شہریوں کے کیا حقوق نہیں ہے؟ جہاں سے میری ناک ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسروں کے حقوق آ جاتے ہیں. 23 مقامات آپ نے دھرنا دینا, آپ بالکل اسی طرح دھرنا دیں جیسے آپ بلوچستان میں گئے تھے جب ہزارہ برادری پہ اٹیک ہوا. وہ تو لاسٹ ہو گیا تھا نا, یہاں پہ تو باقاعدہ گھیر کے مارا گیا ہے. جیسا کہ آپ نے خود اعتراف کیا اور آپ نے ذکر کیا کہ ہزارہ برادری کے ساتھ جب واقعہ ہوا تو بلوچستان کوئٹہ میں اسی MWM نے دھرنا دیا اور آپ کی حکومت ختم ہوئی, گورنر رول لگا. اسی MWM نے کئی بار لاہور میں دھرنا دیا, گورنر ہاؤس لاہور کے باہر دھرنا دیا. اسی MWM نے ہزارہ کے ایشو پر اور پارا چنار کورم کے ایشو پر عمران خان صاحب کے دور میں یہیں اسلام آباد پریس کلب کے باہر دھرنا دیا. کوئی پہلی بار تو نہیں دیا انہوں نے یہ ان ایشوز کو, تو وہ ہم پہلے بھی ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. تو اگر پہلے وہ دھرنا یا احتجاج کرتے رہے ہیں اور اگر اس بار انہوں نے کر لیا تو اس میں کیا حرج تھا؟ مطلب طاقت کا استعمال کیوں کرنا پڑا؟ بالکل نہیں کہا طاقت سے ہٹا دیں گے. میں نے کہا آپ CM کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں. ایسے لوگ CM کو رپلائی کر رہے ہیں جن کو لوگ نہیں بلاتے اپنے یہاں. وہ سیدھا CM صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, آپ احتجاج کیجئے.
اور میں اپنے وزراء سے کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں, سالیڈیرٹی شو کریں. اور دیکھیے یہ سندھ حکومت ہے, یہاں پر سب درد دل رکھتے ہیں, سب چاہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں اور وہ آپ کے ساتھ سالیڈیرٹی بھی کریں گے. لیکن کیا 23 مقامات پہ دھرنے دینے چاہیے؟ کیا کراچی کے شہریوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ اپنے دوسرے شہریوں کو بھی حقوق بحال کریں؟ آپ کو ایک نمائش چورنگی دے دی گئی, آپ سے کہا یہاں بیٹھ جائیں, آپ 23 مقامات پہ دھرنے لگا رہے ہو. آپ خود جانتے ہو کہ پارا چنار میں اس تنازع کے اوپر فرقہ واریت ہو رہی ہے, 2 حصوں میں بڑھ گئے لوگ بڑے اصولی طور پہ. جو دوسرا کہہ سکتی ہوں اہل سنت و جماعت, وہ کہہ رہے نہیں جی بگن میں ایسا ہو رہا ہے, بگن کی امداد کی جائے, بگن کا یہ کیا جائے, اور ہم بھی لگائیں گے ان کے اگر ان کو وہ کر رہے. تو آپ کیوں 23 مقامات پہ لگا رہے ہو؟ آپ کو گورنمنٹ آپ سے سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ کریں. یہ سوال تو ہم بعد میں اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو تو وہاں لگانا چاہیے تھا, جیسے آپ نے بلوچستان میں جا کے لگایا تھا, جیسے آپ نے بلوچستان میں ایک چھپی ہوئی دہشت گردی کو, جس کو ہم کہتے ہیں سب مذمت کر رہے تھے, یا کھلی دہشت گردی پہ آپ ان کا ساتھ دیتے رہے. اب آپ کو یاد آ رہا ہے, اور شہر کا امن آپ خراب کر رہے ہیں, اور شہر کی تمام ریناؤن جو کمیونٹی ریپرزینٹیٹر ہیں انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. بڑی بڑی جو ہیں آرگنائزیشنز ہیں جو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ نہیں گئے اس میں کہ یہ طریقہ نہیں ہے 23 مقامات کا. اور کل بھی جب رات کو کل نمائش پہ جب ہوا ہے تو یقیناً اس میں گولی نہیں چلی ہے, اس میں ٹیئر گیس کا ہوا ہے. البتہ 5 پولیس والے ملیر میں ان کو زخمی کیا گیا, جس میں سے 2 کریٹیکل ہیں. یہ آپ بڑی اہم بات کریے. آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیس والوں کو بھی گولی لگی ہے, تو کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پولیس والوں پر دھرنے کے شرکاء نے فائرنگ کر دی؟ کیا آپ یہ ان پر کوئی الزام لگا رہی ہیں؟ پولیس والوں کو گن شاٹ ہیں تو پولیس نے آپس میں تو ایک دوسرے کو نہیں مارا نا. نمائش پہ بڑا آپریشن ہوا تھا, وہاں کسی کو گولی نہیں لگی, وہاں پہ صرف ٹیئر گیس چلی ہے اور بیٹن چارج ہوا ہے. لیکن ملیر میں ڈیرہ محمدی میں 5 پولیس والوں کو گن شاٹ. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی آنریبل رہنما, رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ تھیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ 2025 جس کا آج پہلا دن گزر گیا, اس سال میں ریاست پاکستان کے لیے کون کون سے اہم چیلنجز ہوں گے, بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سال 2025 کا آغاز تو ہو چکا ہے. دنیا کے بیشتر اقوام نے چیلنجز کے باوجود اس نئے سال کے لیے اپنے قومی اہداف مقرر کیے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے ملک میں بحیثیت مجموعی ترقی کی شرح کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہی. اس کے برعکس چین، سنگاپور اور کوریا جیسے ممالک نے بہت تیز رفتار ترقی کی. اب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. اے آئی ٹیکنالوجی نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے. چنانچہ نئے رجحانات سمجھے اور اپنائے بغیر اب کسی بھی قوم کے لیے ترقی کرنا ممکن نہیں رہا. پاکستان کو 2025 میں کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں؟ آئیے کچھ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں. قوم کا انحصار معاشی خوشحالی پر ہوتا ہے اور معیشت کا براہ راست تعلق سیاسی استحکام سے ہے. بدقسمتی سے پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے سیاسی عدم استحکام کی لپیٹ میں ہے اور یہی ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کی قیادت جیلوں میں ہے. گو کہ حکومت نے سیاسی ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا, لیکن یہ معاملہ کسی بھی فریق کی ہار یا جیت سے کہیں آگے ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. لہٰذا فریقین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات چیت کو نتیجہ خیز بنائیں. 2025 میں حکمران اتحاد کے لیے اپنا امیج بہتر بنانا اور الیکشن دھاندلی سمیت بیڈ گورننس جیسے الزامات کو غلط ثابت کرنے کا چیلنج ہوگا. جبکہ اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کے لیے عمران خان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی اور اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن دوبارہ حاصل کرنے کا چیلنج ہوگا. 7ویں مردم شماری کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی 24,14,90,000 ہے اور یہی شرح برقرار رہی تو 2050 میں پاکستان کی آبادی دگنی ہو جائے گی. اس وقت پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. بے ہنگم بڑھتی ہوئی آبادی پر کنٹرول اور اپنے باشندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات ریاست کی اولین ترجیح نہ بنی تو یہ ٹائم بام ثابت ہوگا.
عالمی بینک نے پاکستان میں رواں سال غربت کی شرح بڑھ کر 40.5% تک جانے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بعض معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت میں گروتھ ریٹ منفی میں چلا گیا ہے، جس کی 2030 تک بھی ریکوری نہیں ہو سکے گی۔ تاہم موجودہ حکومت نے اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کیا، جس کے تحت شرح نمو 6% فی کس آمدنی $2405 اور ایکسپورٹس کا ہدف $63 ارب مقرر کیا گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی سمیت سال 2025 میں ریاست کے لیے ان دعووں اور وعدوں کو حقیقت بنانا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق انصاف کی فراہمی میں پاکستان 142 ممالک کی فہرست میں 130ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں انگریز دور کے قوانین ابھی تک نافذ العمل ہیں۔ گزشتہ دنوں عمر قید کی سزا کاٹنے والے ایک مجرم کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل اس کی سزا مکمل ہونے اور رہائی کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہونے کا انکشاف ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں پولیس شہریوں کے لیے خوف کی علامت اور تھانے عقوبت خانے بن چکے ہیں۔ 2025 میں ریاست کے لیے عوام کو انصاف کی فراہمی اولین چیلنج ہونا چاہیے تاکہ یہ ظلم کا نظام ختم ہو۔ عالمی ادارہ صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ مریض پاکستان میں ہیں، جن کی تعداد 88 لاکھ ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے 38 لاکھ متاثرین کی شمولیت کے ساتھ یہ تعداد 1.26 کروڑ بنتی ہے۔ اسی طرح ماہرین صحت نے انکشاف کیا ہے کہ 1.5 کروڑ پاکستانی نوجوان منشیات کی لت میں مبتلا ہیں۔ کئی ایسی بیماریاں اور امراض ہیں جو پاکستانیوں میں سرایت کر رہے ہیں، لیکن وفاقی بجٹ میں شعبہ صحت کے لیے صرف 28 ارب روپے مختص کیے گئے۔ تعلیم قومی ترقی کا زینہ ہے، لیکن پاکستان میں 2.5 کروڑ بچوں کے اسکولوں سے باہر ہونے کی بات محض ایک خبر بن کر رہ گئی ہے، کیونکہ ریاست کی اس حوالے سے کوئی ٹھوس پالیسی نظر نہیں آتی۔ پاکستان کا تعلیمی بجٹ دنیا کے کئی غریب ممالک سے بھی کم ہے۔ 2025 میں تعلیمی نظام کی بہتری ریاست کے لیے بڑا چیلنج ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے پڑوسی ملک افغانستان اور امریکہ سے بہتر تعلقات بھی سال نو میں ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ وہ چند اہم چیلنجز ہیں جو ریاست پاکستان کو درپیش ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ایسی کیا پالیسیز اور ترجیحات مرتب کرتی ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا واقعی موجودہ حکومت سنجیدہ ہے اور اس کے پاس ان چیلنجز سے نمٹنے کا کوئی حل ہے یا نہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔